खुशामदीद उलमा करام हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब शुजाउद्दीन शेख साहब, क़िबला मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब और मुफ्ती आमिर साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब, ये बताइए, वो कहते हैं कि साहब या साहिबा हैं कि मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी है। मैं ख्वाब में सिर्फ लोगों को मरता हुआ ही देखती हूँ, कोई और ख्वाब नहीं आता। क्या मतलब है इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। वैसे तो ये ख्वाबों की ताबीर का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन सवाल आ गया है तो चलें जवाब दे देते हैं। देखिए, ख्वाब में अपने आप को या लोगों को मरता हुआ देखना, इसकी कई ताबीरात हो सकती हैं। अच्छा, नंबर एक ये है कि बाज़ औक़ात बंदा अपने आप को मरता हुआ देखे या अपने किसी सराउंडिंग में किसी अजीज़ को, किसी अक़रबा को, और उन्हें कोई बीमारी वग़ैरह ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। जी जी जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दीन से दूर होता है, दीन से दूर होता है, दीन से करीब नहीं आता, तो ख्वाब की एक किस्म होती है, ख्वाब तंबीह कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे फरिश्ते मुकर्रर होते हैं कि जो ख्वाब में आकर ऐसे मनाजिर दिखाकर तंबीह करते हैं, गोया कि तुम जिस रास्ते पर हो उस रास्ते को छोड़ो, अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की तरफ आ जाओ। अच्छा, ओके, तो ये दोनों तो मुमकिन है, ठीक है। एक दो फ़िक़ही सवालात हैं, बता दें, फिर मैं ज़रा वो ऑडियो क्लिप से भी आता हूँ। ये भी हर साल आता है, लेकिन बता दीजिए पेश आने वाले। ये टूथपेस्ट और माउथ वॉश का रोज़े के दरमियान कोई मसला तो नहीं है या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूथपेस्ट वगैरह रोज़े की हालत में कर सकते हैं, लेकिन एहतियात करें, क्योंकि टूथपेस्ट करने में अंदेशा है कि आप कोई ज़र्रा उसका हलक में उतार लें, ये इम्कान है। ठीक है। नफ्स से टूथपेस्ट करना तो वो तो मना नहीं है, ठीक है, हो गया। लेकिन चूँकि इसमें एक किस्म का रिस्क है, एक ख़तरा है, एक इम्कान है कि एक चीज़ आप मुंह में पेस्ट करते हुए कोशिश करेंगे, मुबालगा करेंगे, तो चांसेस रहते हैं कि कहीं रोज़ा टूट ना जाए। ठीक है, मना नहीं है। माउथ वॉश का भी ये मसला होगा? जी बिल्कुल यही। यानी अगर किसी को यकीन हो कि मैं इतनी प्रैक्टिस में मैं मैनेज कर लूँगा कि मैं कोई ज़र्रा उसका नहीं निकलूँगा, तो वो कर ले, हर्ज नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। क़िबला मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि असल में इसमें इतनी एहतियात मुमकिन नहीं होती। अच्छा जी। अच्छा। अब माउथ वॉश जो करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि आपका जो फ्रेशनेस रहे, उसके ज़र्रात ज़रा सी एहतियात ना की जाए मुफ्ती साहब, तो वो अंदर जाने का ख़दशा होता है। तो मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब का फतवा बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन थोड़ी सी सख्ती भी की जाए कि भाई ये इस्तेमाल रोज़े की हालत में ना करें। मिसवाक इतनी प्यारी सुन्नत है, पूरे साल आप नहीं करते तो कम से कम इस महीने में कर लिया करें। फ़िक़ही एतबार से आपकी राय मुख्तलिफ है इसमें या यही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़ही एतबार से टूथपेस्ट करना, माउथ वॉश करना, ये तमाम तर चीज़ें अगर हल्क से नीचे कुछ नहीं जा रहा तो जायज़ है, अगर हल्क से नीचे जाएगा तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर कोई एहतियात कर सकता है तो एहतियात करे, और अगर एहतियात नहीं कर सकता तो फिर ना करे। प्रैक्टिकली मैनेजेबल है नहीं है? लेकिन मुझे लगता है कि है तो अब ज़ाहिर है कि ये तो एक पर्सन टू पर्सन वेरी मुफ्ती साहब का जो कहना है उसमें भी वज़न है, बहुत सारे अफराद के लिए मुमकिन नहीं होगा, मगर वही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई कॉन्फिडेंट है कि वो ये कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है। गरारों की सूरत तो नहीं हो सकती ना? गरारे में बहुत मुश्किल होगा, गरारे जाते ही टेक्निकल होना पड़ेगा फिर। गरारे जो किए जाते हैं ना, अगर आप देखेंगे डॉक्टर्स वगैरह से अगर वो रिकमेंड करते हैं कि गरारे करें, तो उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि गले में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको एड्रेस किया जा सके। आमतौर पर वो हलक तक पहुँच ही जाता है, लेकिन उसको भी अगर कोई कहे कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैनेज कर सकता हूँ, इट्स अप टू हिम। अब एक सूरत दौरान वज़ू, यानी हम जब कुल्ली करते हैं, गरारा वगैरह करते हैं, तो हमारे अहनाफ में ये मना है कि आप गरारा ना करें, ताकि पानी अंदर ना जाए। कुल्ली भी ना करें? कुल्ली कर लें, गरारा ना करें। ठीक। इसमें सिर्फ बात बता दीजिए, किसी को यकीन हो कि वो ये मैनेज कर लेगा, ये टूथपेस्ट वाला मामला, और फिर मैनेज ना हो पाया, इंसान है ना, तो रोज़ा उसका बातें ख़त्म हो गया। अगर ख़ासतौर पर कुल्ली वाले जो मसले के अंदर है ना, यानी सबसे ज़्यादा जो पेश आने वाली चीज़ है वो कुल्ली का ही है। सही है। तो उसमें यही कहा गया कि अगर वाजिब नमाज का अगर वज़ू कर रहे थे, या इवन बहुत से फ़ुक़हा ने कहा कि मुस्तहब वज़ू भी अगर कर रहे थे, उसमें अगर वो कुल्ली कर रहे थे तो और इत्तेफाक से चला गया पानी, तो गुंजाइश है, या वो भूल ही गया था कि मैं रोज़े से हूँ तो गुंजाइश है। वरना अगर वो कुल्ली कर रहा था और उसके बाद अगर इत्तेफाक से भी अगर पानी चला गया तो उसका रोज़ा बातिल होगा। फिर इसकी सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा तो नहीं होगा? नहीं, कफ़ारा नहीं होगा। एक बात और बताए थे, फिर मैं शुजा भाई आपकी तरफ आता हूँ। वो ये कि पानी अंदर बिल्कुल नहीं गया, लेकिन एक ये साइकोलॉजिकल कह लें कुछ भी, कि बहुत प्यास लग रही हो, तो कोई कहे कि ज़रा प्यास के एहसास को कम करने के लिए मैं ज़रा कुछ
کلی کر لوں میں، پانی بالکل اندر نہیں ہے، پیاس کے احساس کو کم کرنے کی نیت سے کلی کرنا از اٹ فائن؟ پسند نہیں کیا گیا، اس کو ڈسکریج کیا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ اس کو اوائڈ کریں، لیکن اگر کوئی کرے تو روزے کے باطل ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ صحیح۔ یہاں تک اس کے اندر کہا گیا کہ اب اگر ایسا کر ہی لیا ہے تو اس کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اپنا لعاب جو ہے اس کو باہر پھینک دو، تاکہ اگر وہ ٹھنڈا کا جو احساس تھا اس کو منیمائز کیا جائے۔ لیکن مبتلات روزہ میں سے نہیں، ایسا ہی ہے معاملہ ہے، مختلف ہے جیسے کیا فرما رہے ہیں؟ جی کلی اس نیت سے اس وجہ سے کرنا کہ جی سب میں ایک ہی حکم ہے، کلی ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، سب میں یہی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ احتیاط مشکل ہوتی ہے، اندیشہ ہوتا ہے روزہ ٹوٹنے کا، اس لیے آپ مسواک کریں، نہ کریں آپ بات پہلے بتائی گئی وہی والا۔ وہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا جی جی کہ یعنی گرمی لگ رہی ہے، پیاس سخت لگ رہی ہے، تو اس وقت ہمارے یہاں بھی کلی کرنا پیاس کو دور کرنے کی خاطر یہ مکروہ ہے، لیکن اگر کی ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بیٹا کلپ ہے آپ کے پاس ریڈی یا میں بتائیے گا مجھے پلیز کنٹرول جب آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ چلیں خیر میں اگلا سوال کر لیتا ہوں، مجھے آواز بھی نہیں آ رہی تو شجاع بھائی یہ اچھا بلکہ ریڈی ہے، چلیں تو یہ اسی کا جی سنائیے گا۔ حسین بھائی میرا ایک معصومانہ سا سوال تھا کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہم اسے اللہ تعالیٰ سے منسلک کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، بے شک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، اور جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی ہم نے خود کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ شیطان نے گناہ کیے، جبکہ اگر نیکی ہم خود ہی پرفارم کرتے ہیں توفیق اس کی ہوتی ہے۔ تو یہ والا سوال تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ ہمارا کتنا اختیار ہے زندگی پر۔ صحیح، میں ریپیٹ کروں یا آپ سن لیں؟ ٹھیک جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مشہور و معروف اور مستقل آنے والا سوال ہے۔ پہلی اسطوری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے کہلوایا، قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا بیدک الخیر، اللہ کل بھلائی کل خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، اور اس دنیا میں جہاں کوئی خیر ہے، کمال ہے، خوبی ہے، وہ اللہ ہی کے اذن سے ہے۔ یہی حاصل ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طریقے پر اگر یعنی میں اپنے اور ہمارے اعتبار سے بات کروں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اختیار تو دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنو چاہے ناشکرے بنو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان میں اللہ نے فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اب میں اس زبان کو استعمال کرتا ہوں تو یہ زبان اللہ کے حکم سے ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے، البتہ اختیار میرا ہے کہ میں اس سے سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں۔ جب میں سچ بولنے کے لیے زبان استعمال کرتا ہوں تو اجازت اللہ ہی کی ہوتی، صحیح ہے، اور جب میں سچ بولتا ہوں تو اللہ اس پر خوش بھی ہوتا ہے، اللہ اس پر راضی بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اذن کا معاملہ، ایک ہوتا ہے رضا کا معاملہ۔ تو جب میں اختیار کرتا ہوں اس زبان کو سچ بولنے کے لیے تو اجازت اللہ ہی کی طرف سے ہوگی، مگر اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں جھوٹ بولنا چاہتا ہوں، اختیار میرا ہی ہے، ٹھیک ہے، زبان اللہ کے حکم سے ہی چلے گی، لیکن اب جو میں جھوٹ بول رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی۔ تو اذن اور رضا کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ہاں بندہ اپنے اختیار سے نیکی کرتا ہے تو تبھی اجر بھی پائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر بندے کی عاجزی اسی میں ہے، مالک تیرا فضل تیری عطا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو حضور نے اپنی عاجزی کا ذکر فرمایا کہ ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو بندے سے اس کی عاجزی کا تقاضا یہی ہے، جو نیکی کر چکا ہے، جو خیر کا عمل کر چکا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کرے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم ہر نیکی کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں اینڈ رائٹلی سو، جی، تو یوں ہی ہر برائی کو شیطان سے منسوب کیوں نہیں کیا جاتا کہ بھائی اب شیطان نے کروا دیا؟ اچھا اب شیطان کا بھی سن لیتے ہیں نا۔ سورہ ابراہیم کا مطالعہ کریں، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی تقریر کو نقل کیا ہے، اور وہ تقریر کرے گا قیامت کے دن، اور اس وقت کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ قرآن کلیئر کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے، روم تو بندہ دیتا ہے نا، تو شیطان ان ہوتا ہے اور اس کا ساتھی بنتا ہے۔ تو شیطان یعنی ہم ہر معاملے میں اس کی طرف منسوب تو کر دیتے ہیں، ایک حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن کچھ ہمارا بھی قصور ہے کہ نہیں ہے، وہ سورہ زخرف میں بتایا گیا۔ تو حاصل جی رمضان میں تو بند ہے، کون سا شیطان ہے؟ جی
وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو بند ہے نا حالانکہ رمضان میں، تو اس کا بھی جواب ہے سرکش شیاطین قید ہیں، اور سال بھر جو 11 مہینے ہم نے گزارے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اثرات ہیں، نفس بھی ہے، اس نفس کو قابو کرنے کے لیے اب پریکٹیکل بات ہے یہ روزہ عطا کیا جا رہا ہے، اور میری مرضی نہیں چلے گی، میرے رب کی مرضی چلے گی، جب کہہ دے کہ چھوڑ دو کھانا پینا تو چھوڑ دو، جب کہے شروع کر لو، اب اس نفس کو کنٹرول روزے کے ذریعے کرو، سرکش شیاطین کو بند کر دیا، حاصل کلام لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو۔ اس میں واضح طور پہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ جب تم کوئی خیر کا عمل کرو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، یہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور لاجیکلی بھی نا اللہ تعالیٰ ہم سے خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور شیطان کا دعویٰ ہے کہ میں گمراہ کروں گا، تو عقل بھی تقاضا کرتی ہے کہ پھر جو جس کا کام ہے اسی کی طرف نسبت کی جائے، تو شیطان کا کام چونکہ گمراہ کرنا ہے اس لیے اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں کہ ایک والد یا ایک باس اپنے اسٹاف میں سے کسی کو پسند کرتا ہے، یا والد اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ بھئی تجھے اختیار ہے، جو چاہتا ہے کر، سمجھانے کے لیے، اب وہ سارے الٹے سیدھے کام کرے تو والد اس سے کہے کیا کیا ہے، آپ نے اختیار دیا ہے، تو یہ تو بات بالکل ٹھیک نہیں ہے نا۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ تیری نفس کی وجہ سے۔ دادا بھائی سوال ایک سنیے گا اور پھر بتائیے گا۔ جی جو سنائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں کہ بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو کچھ غلط ہو جائے گا، گھر میں جالے لگے ہیں تو نحوست ہوتی ہے، یا پھر کسی بھی چیز کو منحوس کہہ دیتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا، گھر میں جالے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے معاملات جو ہے نا وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، مگر کچھ چیزیں توہم کے زیر اثر آ کر ان کو کاز سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ سبب ہے، شاید وہ سبب ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے وہم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ انسان کا نارمل زندگی گزارنا وہ محال ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انسان کے مشاہدے میں آئے، تجربات میں آئے، ان چیزوں کو تو انسان اپنے لیے سبب سمجھے کہ اس کام کا یہ ریزن ہے، اس کام کا یہ کاز ہے، اور سب سے بڑا علت العلل وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے تمام علتوں کو علت بنایا ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر اس طریقے سے فیبریکیٹ کر کے ہم کسی کو علت سمجھنے لگے نا تو یہ معاملہ پھر کبھی کبھی شرک تک چلا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ان تمام تر چیزوں کو ریزن سمجھ کر اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، ڈی موٹیویٹ کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کے حوالے سے جب گفتگو کی ہے منکروں نے اور مشرکوں نے، تو انہوں نے کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، یہ تطیر کا جو لفظ ہے کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم باز نہ آئے، یہ رسولوں کو کہا جا رہا ہے، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کریں گے، تم پر پتھر برسائیں گے اور تمہارے لیے اور پرابلمز کریٹ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد رسولوں کا جواب کیا ہے؟ طائرکم معکم، تمہاری یہ جو نحوست جس کی تم بات کر رہے ہو تمہارے اپنے ساتھ ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود مسرف قوم۔ یہ لفظ مصرف بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عمل ہے کہ جو ان نحوستوں کو لے آتا ہے کہ جو انسان کے لیے پریشانیوں کی وجہ بنتی ہیں۔ اب اس کے بعد اس آیت کو ملا لیجئے جس کی کل شیخ صاحب تلاوت فرما رہے تھے، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ جو گناہ ہیں ان کو اسراف سے تعبیر کیا گیا اس لیے کہ اس میں لمٹس کو کراس کرنا ہے، ٹرانسگریس کرنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگیوں کے اندر وہ ناخوشگوار باتیں آنے لگتی ہیں، برکت کا چلا جانا، رزق کا کم ہو جانا۔ ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے گا اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی، اس کی زندگی مختصر ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تمہاری زندگی بڑی ہو جائے گی، اس کے اندر رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو خوفزدہ ہونا چاہیے، نہ کہ بلی کے راستہ کاٹ لینا، نہ کہ بلی کے راستہ یا ہاتھ میں کنگا گر جانے سے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ عامر صاحب سنیے گا، سنائیے گا جی سوال۔ جی چلائیے گا سوال۔ اچھا کوئی بات نہیں، وہ ٹیکنیکل ذرا ٹھیک، نو پرابلم۔ سوال میں لکھا ہوا ہے، میں سارا وہ کر لیتا ہوں۔ بینک سے میں نے لون لیا ہوا ہے اور اس کی سود سمیت میں ادائیگی کر رہا ہوں، تو کیا میری دعائیں قبول ہوں گی؟ دیکھیں یہ تو حدیث شریف میں واضح طور پہ آیا ہے، ڈائریکٹ بینک کا کہیں حدیث میں ذکر نہیں آتا، لیکن حرام کا ذکر آتا ہے
کہ اگر آپ حرام رزق کا اختیار کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. حرام رزق کی جو بے برکتی ہیں، جو نحوستیں ہیں، جو وبال ہے، اس میں سے ایک وبال یہ ہے کہ دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوں گی. یہ حدیث شریف میں واضح طور پہ آیا ہے. اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں بینک کی تو بینک کے حوالے سے واضح طور پہ جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ ایک سودی نظام ہے، تو سود اسلام میں حرام ہے. اس میں کوئی دوسری رائے، اس میں کوئی نظر ثانی، اس میں کوئی تعویل یا کوئی تبدیلی یا کوئی امینڈمنٹ نہیں، سود حرام ہے ختم. تو لہٰذا آپ اگر اب یہ ہے اصل مسئلہ. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبوری کی حالت میں ہوتے ہیں، مطلب مجبوری میں جہاں اسلام آپ کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ چیز جو مطلب شراب اور خنزیر تک کی فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر آپ اضطراری حالت میں ہو، نہ کہ اسلام کے احکام سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے، اسلام کے احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو یہ ایک عمومی حکم ہے کہ اسلامی قانون، اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا. لیکن کسی فرد کے لیے ہم متعین نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ مجبور ہے تو اس کے اوپر بھی یہ حکم لگایا جائے. قبولیت اللہ جانتا ہے. صحیح. اسی کنڈیشن میں یہ بتائیے گا کہ وہ ٹھیک ہے کہ حرام اگر مال ہو پیٹ میں، حرام رزق ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ایسی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ سارا حرام مال چل رہا ہے. اس کی خواہش ہے کہ میرے 10 بنگلے ہوں تو 15 ہیں، 4 گاڑیاں ہوں تو 8 ہیں، 2 جہاز ہوں تو 6 ہیں. لگا ہے تو آرام بھی کما رہا اور مزے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیں قرآن کریم نے واضح فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم، کہ جس نے دنیاوی زندگی چاہی نا. ہم اکثر نہیں کہتے کہ یار آپ جو چاہو گے نا اسٹرگل کرو گے مل جائے گا، اس کو مل گیا. تو دنیاوی زندگی چاہو گے تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اسے پورا دیں گے، لیکن اتنا سن لے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ سودی لین دین کے ذریعے، یہ ظلم اور بغاوت کے ذریعے پیسہ جمع کرنا اور ھذا من فضل ربی لکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کھلی جنگ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں ایک گناہ کا کام کرنا اور توبہ کرتے رہنا یہ اور بات ہے، ہم اس میں مخل نہیں ہوتے ہیں. گناہ کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر کرنا اور اسے صحیح سمجھنا، یہ بات بہت دور تک لے جاتی ہے. اور میں آپ کو کہوں کہ جس نے حرام کا لقمہ لیا تو 40 روز تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور وہ جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا کہ اسے دیکھ کر رحم آ جائے، لیکن نبی رحمت علیہ السلام اتنے کریم ہونے کے باوجود فرماتے ہیں کہ انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، سارا کا سارا اس نے حرام پہنا ہوا ہے، تو یہ کچھ بھی کر لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. بالکل جزاک اللہ. آخری کنکلوڈنگ ریمارک اسی پہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو کہا نا کہ ایک گناہ کرنا ایک وہ بھی ظاہر پسندہ عمل نہیں، لیکن اس کی تشہیر کرنا وہ اور ویسے واقعات ایک تعویل یہ پیش کیا تھی کہ بھائی اگر میں مثلاً 1000 روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، جب میں اللہ کے حکم کی آئی کانٹ ایون کوٹ دا ورڈ جو کہ میں نے گناہ کاروں سے سنا یہ کہ بھائی میں نہیں کر رہا ہوں تو میں اللہ سے جب نہیں ڈر رہا ہوں تو پھر بندو پھر میں سب کو بتاؤں گا میں نے رکھا. یعنی یہ تو کھلی بغاوت کا معاملہ ہے. بھائی جب میں اس کے احکامات کی خلاف ورزی کروں تو بندوں کو بتا دوں کہ نہیں رکھا تو بھی کیا فرق پڑ جائے گا. دیکھیے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا نا کہ ایک ایک گناہ کرنا جو کہ غلط ہے، اور بندہ اعتراف کرے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے. ایک ایک گناہ پر اصرار کرنا اور گناہ پر اڑ جانا اور پھر اس کی تشہیر کرنا، گلیمرائز کرنا اور آگے سے یہ بھی لکھنا کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو گستاخانہ طرز عمل ہے کہ مال حرام کما کر اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جہاں تک رمضان شریف میں ہم بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو احساس ہو جائے، کس قدر احادیث ہمارے سامنے واضح ہوئی، آج کسی کو احساس ہو جائے، آج وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اللہ معاف بھی فرمائے گا. اور اگر دل میں سچی نیت ہے، اگر وہ سود کے معاملے میں پھنسا ہے، اللہ جان بھی چھڑا دے گا اس سے. اور اگر اس کو حرام کی لت پڑ گئی ہے اور اگر واقعتاً وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو سیدنا علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ توبہ کرو سچی اور اب اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں کھپاؤ، لگاؤ. وہ جو تمہاری روح آلودہ ہو گئی تھی گناہوں کی نحوست، اس کا بھی ذکر ابھی آیا، اب اس کو کھپاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. اور یاد رہے پچھلی اقوام پر جو عذاب آئے ہیں وہ نیکیوں کے چھوٹنے پر نہیں آئے، وہ گناہوں کے ارتکاب پر آئے ہیں. اللہ کا جو غضب نازل ہوتا ہے وہ گناہوں کے ارتکاب پر، اور احادیث میں ہے جو اعلانیہ گناہ کیے جاتے ہیں ان پر اللہ کا غضب زیادہ نازل ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے.
خطبہ شعبانیہ جس کا ابتدائے ماہ رمضان میں حوالہ بھی آیا تھا، اس میں بھی اس بات کا ذکر موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے، اور اس عمل کے اندر انہوں نے کسی عمل کو بیان نہیں فرمایا۔ جی جی جی، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لو۔ یہ اٹسیلف یہ اٹسیلف اتنا بڑا عمل بن جائے گا کہ انسان اگر یہ تربیت نفس کے لیے تیار ہو جائے، تہذیب نفس کے لیے، کہ اگر میں اپنے آپ کو حرام سے روک رہا ہوں، تو اگر آپ دیکھیں وہ روزے کی اسپرٹ کنٹینیو ہو رہی ہے، اس لیے کہ روزے کا اور صوم کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ اپنے آپ کو روکنا ہے، تو کچھ حلال چیزوں سے روک کر پھر ان کو حرام چیزوں تک ایکسپینڈ کرنا اور 11 مہینوں تک لے جانا باقی، یہ انسان کے لیے واقعاً ایک بہت بڑا شرف ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ چار علماء من فضل ربی پہ ایک جملہ ضرور میں عرض کروں گا۔ مفتی صاحب نے اور شجاع بھائی نے جس حوالے سے اس کی نفی کی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن بعض اوقات لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پہ بطور شکر کے کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں پہ یہ بھی رائج ہے کہ اللہ کا فضل ہے، تو وہ جو شکر کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں نا وہ منع نہیں ہے۔ ہاں، اس رزق کو یا مال کی فراوانی کو وجہ فضیلت نہ سمجھیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا اکرم کا بہت شکریہ، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔